नाजरीन, इनर व्यूज़ एंड न्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, आज कुछ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपसे बात करूँगा और उसके साथ जो कल मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वाक़या पेश आया उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। कुछ बहुत सी मिसपरसेप्शन है, कुछ प्रोपेगेंडा है, तो कोशिश करेंगे कि कुछ लॉजिकली इन चीज़ों को हम डिस्कस करें। मेरा ख़्याल है कि हम, क्योंकि जब कोई मज़हब का कोई मसला आता है तो हम उस पर बातचीत करने में, उसमें डायलॉग करने में हम बहुत घबराते हैं, क्योंकि ये ख़दशा हर वक्त रहता है कि ज़रा सी भी कोई ऊंच नीच हो गई तो फ़ौरन कुफ्र का फतवा लग जाएगा या तमाम आमाल ज़ाया हो जाएंगे। जो अब तक अगर ज़िंदगी में कोई नेक काम किया है, कोई नेक अमल किया है, तो मेरा ख़्याल है इन चीज़ों को भी कुछ समझने की और उन पर कुछ बातचीत करने की ज़रूरत है। तो चलें पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपको इस बात की मुबारक कि आखिर भुट्टो जो बहुत अरसे से ज़िंदा था वो अभी पिछले दिनों में मर गया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर ख़ारजा का हल्फ़ उठाते देखा मियाँ शहबाज शरीफ की काबीना में, तो मैंने उसी दिन मेरे कानों में कुछ ऐसे महसूस हुआ या कुछ मेरे दिल के अंदर से एक ऐसी आवाज़ सी आई जो मुझे ये पैगाम दे रही थी, भुट्टो जिसकी फांसी को हम जुडिशल मर्डर कहा करते थे, ज़ियाउल हक जिसको हम डिक्टेटर और ना जाने किन किन अलक़ाब से उसको नवाजा करते थे, और फिर उनके जो ज़ियाउल हक ने जिन लोगों को हमारी पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस कराया और जो फिर बाद में हमारे हुक्मरान बने, जिन्होंने तकरीबन 30-35 साल इस मुल्क पर हुकूमत की, पंजाब के सबसे बड़े सूबे में उनकी बिला शिरकत गैर हुकूमत रही और अब भी है। आज अभी थोड़ी देर में शायद जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कि हमजा शहबाज भी पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर का हल्फ़ उठा लेंगे। माशाल्लाह खुशी भी होती है कि देखें कोई तो है जिसके लिए अदालतें, तमाम इदारे, ब्यूरोक्रेसी, हमारी इवन हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिनके लिए हर वक्त सर तस्लीम ख़म किए दिखाई देती है। तो ठीक है, चलें, किसी के लिए तो कुछ मुल्क में इदारे काम कर रहे हैं, वरना तो ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे यहाँ कोई इदारा अपना काम कर ही नहीं रहा। तो किसी ख़ास लोगों के लिए अगर चंद एक लोग ऐसे हैं तो अल्लाह ताला उनको मज़ीद हम पर हुक्मरानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अगर हमारे कुछ ऐसे आमाल रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह के हुक्मरान हम पर अल्लाह ताला ने एक अज़ाब के तौर पर मुसल्लत किए हैं, तो ठीक है, हमें अपने गुनाहों से हर वक्त तौबा भी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उन गुनाहों की तौबा करने के साथ साथ कोशिश करें कि वो दोबारा इस तरह की गलतियाँ या गुनाह सरज़द ना हों जिस पे अल्लाह ताला हमसे इतना नाराज़ है कि इस तरह के हुक्मरान, अगर ये वाकई लोग समझते हैं कि ये हमारे ऊपर एक अज़ाब की तरह मुसल्लत कर दिए गए हैं, और बाकी अगर ये वाकई इतने नेक परवीन और नेक ज़ाहिद दीन लोग हैं कि इनके बग़ैर अगर ये ना पाकिस्तान में होते तो शायद अब तक पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला उसको शायद जिस तरह वो कई कौमों को तबाह कर दिया करता था, कभी पत्थरों की बारिश करके, कभी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो शायद हम भी हो सकता है कि इन्हीं लोगों के सदक़े अब तक पाकिस्तान बचा हुआ है। बहरहाल, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि भुट्टो मर गया, उसकी वजह सिर्फ ये रही कि मैंने जब देखा कि बिलावल भुट्टो ने वज़ीर ख़ारजा का हल्फ़ उठाया तो मुझे एक, जैसा मैंने पहले कहा कि अजीब सी अपने अंदर से एक आवाज़ आती महसूस हुई कि भुट्टो जिसकी फांसी को हम जुडिशल मर्डर कहा करते थे, बेनज़ीर, जिनके बारे में जब वो असम्बली में दाखिल होती थी तो एक ख़ास साइड से न जाने किस किस्म की आवाज़ें आ रही होती थी जो मैं अपने मुंह पर भी नहीं लाना चाहता। कोशिश करूंगा कि आपको उस चीज़ की जिससे उनको मंसूब किया जाता था उसकी तस्वीर दिखा दूं। तो ये बातें मेरा ख़्याल है कि उनकी औलाद को, उनके शोहर नामदार को ये सब बातें मालूम हैं, और शोहर नामदार तो खैर उस वक्त ख़ुद भी असम्बली का हिस्सा हुआ करते थे, और बलोची लोग तो बहुत गैरत वाले होते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि ये किस वजह से ज़रदारी साहब अब उन्हीं लोगों के लिए उन्होंने इतनी कोशिश करके उनको अब वज़ीर आज़म बनाया, फिर उसमें अपनी
پارٹی کو تقریباً ایک طرح سے میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے مسلم لیگ نون میں انہوں نے ضم کر لیا صرف چند وزارتوں کے لیے. تو خیر یہ ان کا ظرف ہے کہ اگر وہ ان لوگوں کو جو ان کی بیوی کے بارے میں، جو ان کی ساس کے بارے میں، جنہوں نے ہیلی کاپٹر سے تصویریں اور نہ جانے کیسا کیسا مواد وہ پھینکا کرتے تھے، تو یہ سب چیزیں تو ہم دیکھتے آئے ہیں. تو میں تو اب اس کے بعد سمجھتا ہوں کہ یہ جو کابینہ میں پیپلز پارٹی کی شمولیت اور زرداری صاحب کا جو کردار رہا عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے میں، اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کم از کم اگر عوام میرا خیال ہے کہ واقعی جو مسلم لیگ کہتی ہے اگر ووٹ کو عزت دو، اور عوام کو اگر ووٹ کو عزت دی گئی، ہماری اسٹیبلشمنٹ یا باہر کی جو طاقتیں ہیں اگر انہوں نے اگلی حکومت نہ بنوائی، جو کہ ویسے بظاہر جو پلان ہے اس کے مطابق تو پیپلز پارٹی کو اگلی حکومت بنانے کا موقع فراہم کیا جائے گا. آپ سب جانتے ہیں جو لوگ تھوڑے بہت پاکستان کی الیکشنز کی جو تاریخ کو سمجھتے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں کبھی بھی کوئی الیکشن فری اینڈ فیئر ابھی تک نہیں ہوئے. 1970 کے الیکشنز کو کہا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا، چونکہ جس طرح کے حالات تھے تو اس میں مشرقی پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے ہی یہ طے ہو چکا تھا کہ مشرقی پاکستان کو ہم نے الگ کرنا ہی کرنا ہے. تو وہ اس الیکشن میں بھی میں تو اس کو نہیں سمجھتا کہ وہ الیکشن بھی فری اینڈ فیئر ہوئے تھے. بے نظیر صاحبہ کا جیسے میں نے کہا کہ ان کو جن جن القاب سے اسمبلی کے اندر بلایا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا، تو وہ اگر ان لوگوں کے اب کانوں پر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے، بہت سے لوگوں کی عقلوں پر تو بہرحال پردے پڑے ہی ہوئے ہیں. یہ تو قرآن شریف کا حکم ہے کہ بہت سے لوگوں کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے، ان کے بصارت سے ان کو محروم کر دیا گیا. وہ کان رکھتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے، وہ ان کے دل اور اذہان پر تالے لگا دیے گئے. تو ایسے تو ہم اپنے روز اپنے خاص طور پہ سیاست کے اندر تو یہ اس طرح کے چہرے دیکھتے ہی آئے ہیں. دوسری بات کر لیتے ہیں، یہ جو کل واقعہ ہوا مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر، یہ ایک واقعہ ہوا، اس کی بہرحال جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس میں یہ بھی دیکھنے اور سوچنے والی بات ہے کہ ایسا واقعہ کیوں ہوا. اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت دن سے ایک چیز سامنے آ رہی تھی کہ ہمارے ملک کے پہلے ہی جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں، یہ لوگ یہ کہہ کر حکومت میں آئے تھے کہ ہم لوگ ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کریں گے. عمران خان کی حکومت نے بہت قرضے لے لیے ہیں، ہم قرضوں کو کم سے کم کریں گے، عام آدمی کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے. لیکن انہوں نے فوراً آتے ساتھ ہی جس طرح کے حالات پیدا کرنے شروع کیے وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ کیسے پی آئی اے کا بوئنگ 777 ان کو پی آئی اے کو کہا گیا اسٹینڈ بائی کرنے کے لیے. پہلے بہت ایک لمبی چوڑی لسٹ تھی جنہوں نے ساتھ عمرے پر جانا تھا. جب پھر پبلک کا پریشر آیا تو اس کے بعد اس کو ریڈیوس کیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اب پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ اپنے پھر سرکاری جہاز پر عمرہ کرنے گئے، لیکن ان کے ساتھ کافی اچھی خاصی تعداد گئی ہے. جو مختلف ان کے پولیٹیکل الائز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ جو ہمارے تھوڑے بہت جو آفیشلز ساتھ جاتے ہیں وہ ان کے ہمراہ گئے ہیں. تو یہ چیز، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کا شاید لوگ اس چیز کو برداشت کر لیتے، لیکن اس کے بعد جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ وہاں پر وہ لوگ آ کر مدینہ منورہ میں اور عمرے کے دوران ان کو جوائن کریں گے جو کہ پاکستان کے ایبسکونڈرز ہیں، جس میں ان کا اپنا بیٹا سلمان شہباز، ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے شہباز شریف صاحب کے دیگر جو بچے، ان کا داماد، اور پھر اس کے بعد حسین نواز اور ان کی فیملی. پہلے تو ہم سن رہے تھے کہ غالباً میاں نواز شریف صاحب نے بھی ادھر پہنچنا تھا، لیکن وہ شاید اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک یہ پلی لے رکھی ہے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے، اس لیے وہ پاکستان نہیں آ سکتے. تو اگر وہ سفر کر کے ادھر سعودی عرب آ جاتے تو شاید ان کو پولیٹیکلی اس چیز کا لاس ہوتا. تو یہ ایک بات یہ بھی تھی جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک غصے کا عنصر جو تھا وہ میرا خیال ہے زیادہ
بڑھ گیا تھا کہ جو پاکستان کے جو ایبسکونڈرز ہیں ان کو پاکستان کا وزیر اعظم جب ایک سرکاری ٹور پر اپنے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو جہاں دوسری وہ اپنی پولیٹیکل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے، جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ نہیں جائیں گے، پھر یہاں سے مریم نواز صاحبہ نے اپنا پاسپورٹ جو واپس لینے کی درخواست دے رکھی تھی اس کو واپس لیا، تو یہ صرف ایک ان کا صرف یہ کچھ پولیٹیکل گینز کرنے کے لیے انہوں نے یہ چیزیں کی۔ ویسے تو خیر ہم لوگ ذہنی طور پہ اتنے میرے غلام ہیں اپنی پارٹیز کے، اپنے مسلک کے، اپنے مذہب کے، کہ ہم بالکل اس سے ہٹ کر سوچ ہی نہیں پاتے کہ اگر میاں صاحب واقعی اعلان کر دیتے کہ وہ عمرے پر جا رہے ہیں تو پھر ہمارے ہاں سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ چونکہ وہاں تو جو حج اور عمرہ پہ جو جاتے ہیں ان کو تو بلاوا آتا ہے تو وہی لوگ جا سکتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں اس چیز پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا، ضرور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب کسی کا بلاوا آتا ہے تو وہ ایسی جگہوں پر تبھی جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس بات کو تھوڑا اور مزید اس کو پھیلائیں گے تو بہت سی چیزیں اس میں سے بھی آپ کو مل جاتی ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں پر بیٹھ کر مسجد نبوی کے اندر یا خانہ کعبہ مسجد الحرام میں بیٹھ کر جھوٹے معاہدے، رشوتیں دینے کے وعدے اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کو کا بلاوا کیسے آتا ہے۔ یہ تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح حج کے دوران وہاں پر شیطان بھی موجود ہوتا ہے جس کو حاجی پتھر مارتے ہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی شاید نشان عبرت بنانے کے لیے وہاں پر لاتا ہو، تو پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر شاید یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ پھر اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو غالباً نشان عبرت کے طور پر ان کو وہاں بلایا گیا تھا اور لوگوں نے پھر ان کے ساتھ، تو پھر وہ ایک اس میں مختلف طرح کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں چیزوں کو بہتر سمجھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اتنا زیادہ یہ بھی نہ ہم بنا لیں کہ جو لوگ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ہیں وہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جو لوگ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہیں وہ ان لوگوں پہ فتوے لگا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اب اگر آپ اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو مسجد نبوی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اجلاس بھی کیا کرتے تھے، اپنے اصحاب کرام کے ساتھ وہ وہاں پہ میٹنگز بھی ہوتی تھی۔ ایون آپ کو اگر آپ نے تاریخ اسلام کو تھوڑا سا پڑھا ہو تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کو بھی وہاں پر ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں جو ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک مشہور واقعہ جو حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ وہ اس ہی مسجد نبوی میں تھے جب ایک دوسرے صحابی نے ان سے اٹھ کر سوال کر لیا تھا کہ اے عمر، یہ تم نے جو کرتا پہن رکھا ہے یہ کیسے، چونکہ حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی اچھی جسامت تھی، تو وہ جو اس صحابی نے ان سے یہ سوال کیا کہ جو چادریں ملی تھی تمہارے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی، تو تمہارے تو جس طرح کی جسامت ہے اس کے حساب سے تو تمہارا کرتا اس ایک چادر میں نہیں بن سکتا تھا۔ تو اس میں پھر فوراً ان کے جو صاحبزادے تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے جو حصے کی چادر تھی وہ بھی اپنے والد گرامی کو دے دی تھی، تو اس وجہ سے وہ دو چادروں کا انہوں نے پھر اپنا کرتا بنوا لیا۔ تو یہ چیزیں ہم تاریخ میں پڑھتے رہیں تو مسجد نبوی اس کی جو عظمت ہے، جو اس کا جو مقام ہے اور روضہ رسول بھی اس میں ہے، تو اس سے تو کسی بھی مسلمان کی میں سمجھتا ہوں رتی بھر بھی اس چیز کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا تقدس، اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ لیکن وہ ہم نے اگر ایک جذباتیت کو اور ایک وقتی غصے کو اور جو کہ چیز مسجد سے باہر ہوئی ہے، جس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں بہت سی اس وقت ویڈیوز موجود ہیں اور وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ مسجد کے باہر پیش آیا، نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں اس چیز کو تو میں پہلے بتا چکا کہ نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میں نے کہا کہ وہ بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی تھی تو اس میں لوگوں میں ایک غصہ تھا اور شاید اللہ تعالیٰ
ان کے لیے اگر کوئی اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ ان سے کوئی غلط کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے ہر وقت مسلمانوں کے لیے کھول رکھے ہیں. ان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی غلطی پر ان کو نادم ہونا چاہیے, اپنے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی معافی مانگنی چاہیے. اور دوسرے میں یہاں پر گزارش کرنا چاہوں گا اپنی موجودہ حکومت سے کہ یہاں پر بھی اس چیز کو بہت ہی غلط طریقے سے اس کا جو رسپانس آیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے آپ اس پہ وقتی ایک غصہ کرتے, لیکن بہرحال وہ پاکستان کے شہری ہیں. وہ اب میں نے کہا کہ اب لوگ یہ کہیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے تھے, ان کو عمران خان نے شاید ان کو یہ کہا تھا کہ وہ وہاں جا کر اس طرح کی بات کریں. تو مجھے اس کا تو بہرحال علم نہیں ہے, لیکن بہرحال لوگوں کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو وہ بہرحال پاکستانی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اب یہ کوشش کرنی چاہیے, وزیر اعظم صاحب جو وہاں پر اس وقت سعودی عرب کے ہی دورے پر ہیں, ان کی ملاقات بھی میرا خیال ہے کسی وقت میں وہاں پہ جو ولی عہد ہیں اور وہاں کے جو کنگ ہیں ان سے ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ گزارش کرنی چاہیے کہ اگر کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو وہ ان کو اس ایک پاکستان کی دوستی کی خاطر اور ایک اچھے تعلقات جو ہمارے ان سے ہمیشہ سے ہیں اور انشاءاللہ اچھے ہمیشہ رہیں گے, ان کو اگر وہ معاف کر دیں اور ان کو کسی کو اس کی نوکری سے فارغ نہ کیا جائے, کسی کو ڈیپورٹ نہ کیا جائے, کسی پہ کوئی خواہ کا جرمانہ یا قید کی سزا نہ دی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے. دوسرے میں اپنی جو یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جو ہمارے بڑے ہیں, میرا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اگر وہ کچھ اور پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں. اگر اسی طرح یہ چیز بڑھتی گئی, اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب جیسی اتنی مقدس جگہ کے باہر اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا, اگر کہیں خدا نخواستہ یہ چیزیں پاکستان میں بھی شروع ہو گئیں, اور آج ایک اس طرح کا واقعہ میں نے سنا کہ پشاور کی ایک مسجد میں بھی ہوا ہے, جہاں پر امام مسجد نے غالباً خطبے کے دوران عمران صاحب کو کوئی یہودی ایجنٹ وغیرہ کہا تو لوگوں میں ایک دم سے اس کا غصہ آیا اور لوگوں نے ان کو مسجد سے نکال دیا. تو یہ پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں نہ جانے کہاں سے کہاں لے جائیں گی. تو اس چیز کو پلیز سمجھنے کی کوشش کریں. لوگوں کو جو بھی ان میں غصہ ہے یہ اس کی ایک وجہ ان کو نظر آ رہی ہے, اس میں ایک یک طرفہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کارروائیاں ہوئیں ہماری عدالتوں کی طرف سے بھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو بظاہر نظر آ رہی ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ اس میں اصل کردار کس کا تھا, ہماری عدلیہ کا اصل کردار تھا یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اصل کردار تھا. یہ باتیں تو میرا خیال ہے کسی وقت اگر خود ہی اسٹیبلشمنٹ کلیئر کرے تو پھر ہی سمجھ میں آتی ہیں. لیکن جس طرح عدالتیں رات کو 12 بجے کھلیں, ایک شخص جس نے ایک پٹیشن, چونکہ وہ اس کو سپریم کورٹ میں داخلے کی اجازت نہیں تھی ان صاحب کو, تو ان کے لیے ہائی کورٹ کھلوائی گئی اور انہوں نے اپنی پٹیشن کی. تو یہ چیزیں کچھ اور میسیجز دے رہی ہیں. تو خدا کے لیے ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے سامنے لے آنا چاہیے. اب ہماری پبلک اتنی باشعور ہے, اور یہ جو خاص طور پہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر چیز پھر اگر لوگ پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ خود حقیقت نہیں بتائیں گے تو پھر لوگوں کو جو باتیں افواہوں کی شکل میں یا پروپیگنڈا کی شکل میں جب پھر ملتی ہیں تو پھر وہ انہی کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں اپنے لوگوں سے سچ بولنا شروع کر دیں. ہم جب سے پاکستان بنا ہے ہم بہت جھوٹ سنتے آئے ہیں. ہمارے نصاب میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بالکل جو لوگ ان چیزوں کے چشمدید گواہ رہے ہیں ان کے سامنے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم جو تاریخ میں پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں غلط بتائی جاتی رہی ہیں. خاص طور پہ جو تاریخ پاکستان, جو ہم صرف زیادہ دور نہیں جاتے, 47 کے بعد ہی کہ بہت سے ایسے حالات و واقعات ہیں جو ہمیں غلط بتائے اور پڑھائے جاتے ہیں. تو خدا را اپنے لوگوں سے سچ بولنا شروع کیجئے, کیونکہ جب آپ سچ بولنا شروع کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک قوم بننے کی طرف پھر جائیں گے. ابھی تک تو ہم سچی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہجوم ہے, اور یہ ہجوم
کبھی کوئی ایک جیسے عمران خان صاحب کی شکل میں ایک کرزمیٹک لیڈر آیا، میں بھی عمران خان صاحب کو مسیحا یا پاکستان کو مکمل طور پر ایک بہت ہی پرامن خوشحال ملک میں تبدیل کر دیں گے. لیکن یہ ہے کہ ایک چلیں ایک جس طرح کہتے ہیں کہ ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا ہم سمجھ کے بھی اگر عمران خان کو قبول کر لیں، ان کو کم از کم اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح کے دوسرے ہمارے حکمران رہے ہیں ان سے ایک بہتر شخصیت کے طور پر وہ بہرحال ہماری سیاست میں اجاگر ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اب جو بہت سے لوگوں نے اپنی انا کے مسئلے بنائے ہوئے ہیں، کچھ تک سن رہے ہیں کہ کچھ تقرریاں ہونی ہیں جن کی وجہ سے یہ چیز ضروری تھی. تو اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پورے ملک کو آپ اگر اس کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیں گے تو یہ کسی بھی طرح یہ چیز میری تو سمجھ میں نہیں آتی. تو خدا را سمجھیں، اور جو بھی جن سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، غلطی کو مان لینا عظیم اور بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. غلطیوں کو اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو مان کر اگر ان کا جتنی جلدی ازالہ کر دیا جائے. اب وہ ازالہ جو فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ارلی الیکشنز کی طرف جایا جائے، لیکن وہ دوسری طرف جو الیکشن کمیشن ہے ادھر سے ایسے بیانات آ رہے ہیں. اب ہمیں سب یہ چیزیں تو بہرحال کافی حد تک معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن کو کون اس طرح کی بات ہے، اس سے اس طرح کے بیانات کون دلوا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ اب خدا را بہتری کی طرف لے جائیں. اچھے لوگوں کو سامنے اگر وہ کہیں سے اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اگر ہمارے لیے بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں عمران خان صاحب کو مسیحا نہیں سمجھتا، لیکن ایٹ لیسٹ وہ یہ ہے کہ دوسروں سے بہتر چوائس ہیں. ٹھیک ہے، ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اگر ان کے کچھ جو ان کے ہواری تھے یا ان کی ٹیم کا جو پارٹ تھے انہوں نے کچھ اگر کرپشن کر بھی لی تو وہ کرپشن میرا خیال ہے کہ آٹے میں نمک کی برابری ملے گی آپ کو. جو ہم کرپشن پچھلے 30 سالوں میں زرداری خاندان اور شریف خاندان کی دیکھتے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے اور بھی بہت سے لوگ ہیں. یہ تو 2 خاندان ٹھیک ہے چونکہ سیاست میں ہیں تو اس لیے ان کا نام زیادہ آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر ادارے میں موجود لوگوں نے کرپشن بھی کی ہے، اور ملک کے ساتھ ان کی جو بھی جہاں جس کا داؤ لگا ہے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن بس وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارے ہاں اگر پردہ نشینوں کے نام آنے لگیں تو پھر بہت سی چیزیں اور بھی سامنے آنے لگتی ہیں، اور کئی دفعہ کچھ چیزیں ہم ملک کی سلامتی کی خاطر بھی کئی دفعہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو منہ پر نہیں لائی جا سکتی. تو میرا خیال ہے کہ سب لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اپنے اداروں میں جو خامیاں ہیں یا جو کالی بھیڑیں ہیں ان کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے، اور ان کو جو بھی ملک سے مطلب چونکہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، ہم اپنے ملک سے اگر مخلص نہیں، ٹھیک ہے بہت سے لوگ میں نے دیکھا، میں اس وقت خود بھی یورپ میں بیٹھا ہوں، لیکن مجھے ہر وقت اپنے ملک کی فکر رہتی ہے، اور میں بہت جلد اپنے ملک واپس چلا جاؤں گا. مجھے معلوم ہے کہ میرا یہاں پر اگر کوئی مستقبل ہے بھی تو میں اپنی صرف ذات کے لیے نہیں، میں انشاءاللہ جلد پاکستان اپنی فیملی کے ساتھ واپس لوٹ جاؤں گا. میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر امیگریشن یا نیشنلٹی یا یہاں کا پاسپورٹ لے کر کوئی ایسی آسمانی مخلوق بن جاؤں گا. اللہ کا شکر ہے میں نے یہاں پہ آ کر دیکھا، میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے یہاں پر. ایک لگژری لائف تو نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ایک بہت ریزنیبل قسم کی میری یہاں پر جو لائف سٹائل رہا ہے. لیکن میں اس کے باوجود سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اپنا ملک ہے، جو ہماری سرزمین ہے، وہ اس سے لاکھوں کروڑوں گنا بہتر ہے. میں تو یہ ایسا سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے بہت سے لوگ شاید اس بات سے اختلاف کریں گے، لیکن میری تو اپنی یہ سوچ ہے. تو خدا ہمارا حامی و ناصر ہو. خدا را جو ان باتوں کو اگر میری کسی سے کوئی ایسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن خدا کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں. ہمیں صرف وہ ایک جو اندھی تقلید ہے وہ بھی مطلب اس طرح نہیں کرنی چاہیے کسی بھی پارٹی کی، کسی بھی شخصیت کی.
تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.